अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता सेशन में हमारी बात हुई थी और उसमें हमने गुफ्तगू करते हुए आपसे मैंने एक सवाल किया था और उस सवाल का जवाब आपने जो जिक्र किया और इस्तिदलाल किया। सवाल मेरा ये था कि आप कुरान करीम की कोई आयत पेश करें तायीन बिल इस्म जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत हो। तो आपने उस पर जो आयत पढ़ी उसका तर्ज इस्तिदलाल पेश किया। तो उस वक्त क्योंकि मैं सुन नहीं सका था, हमारी ने खुद जिक्र किया था, बाद में सुनकर इसका जवाब जिक्र कर दे। मैंने मुनासिब न समझा कि अकेले बैठकर वीडियो बनाऊं आपकी तरह, तो मैंने कहा कि जब लाइव सेशन में आएंगे तो उस वक्त आमने सामने गुफ्तगू करेंगे। तो अब जब मैंने देखा तो आपकी गुफ्तगू सुनी तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि तजाद है। तजाद इस तरीके से है आपकी गुफ्तगू में, आपने कहा कि मैं तायीन बिल इस्म दिखाऊंगा और उधर जब आप दिखाते हैं तो आप लिसाना सूरत मरियम की आयत आपने पढ़ी, वहबना लहुम मिन रहमतिना वजअलना लहुम लिसाना सिद्किन अलिया। तो यहाँ आप जब इस्तिदलाल करते हैं, इस्तिदलाल जुदा है और आप का कहना जुदा है। आप कहते हैं कि मैं तायीन बिल इस्म करूंगा और इस्तिदलाल करते हुए आप कहते हैं कि इस लिसान सिद्क से मुराद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु है। तो अब इन दोनों बातों में तजाद है। अगर तायीन है तो फिर कुरान करीम में नाम मौजूद होना चाहिए। फिर आपने जो तर्जमा किया तो तर्जमे में और तफसीर में दोनों में तजाद है। आप अपना क्लिप दोबारा सुन लें। तर्जमे में आपने कहा कि अलीयन अलैहिस्सलाम, यानी अलीयन जो नकरा है और लिसान से की सिफत है, हालांकि अलम भी नहीं है, नाहव के एतबार से भी नहीं बन सकता। आप अपनी तफसीरों को उठाकर देखें, यानी नाव के एतबार से भी अली, लफ्ज़ अली जो है ये हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का नाम नहीं है और सिफत है लिसान से, और लिसान की सिफत को आपने कहा कि ये तायीन बिल इस्म है और फिर आप अपनी ही बात में आपने तजाद करते हुए कहा कि लिसान से मुराद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु है। तो इससे खुद मालूम होता है कि आपकी अपनी बात ही क्या है, इससे खत्म हो गई। दूसरी बात जो है कि आपने यहाँ जो इस्तिदलाल किया और कहा कि लिसान से मुराद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु है, तो जब लफ्ज़ मुराद आता है तो उसमें एहतिमाल होता है और जिस चीज में भी एहतिमाल पाया जाता है तो उससे इस्तिदलाल नहीं होता, क्योंकि आपका अकीदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की इमामत का कती है और जब कती अकीदा है तो उसके लिए आयत भी मौका होनी चाहिए जिसमें दूसरे माना का एहतिमाल ही ना हो। और लफ्ज़ मुराद खुद बता रहा है और इदा जाल एहतिमाल बातिल इस्तिदलाल, से इस्तिदलाल ही बातिल हो जाता है। अब इसका हम जिक्र करते हैं तहकीकी जवाब के लिसान सिद्किन ये क्या है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ थी, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ है और शिया किताबों में भी यही बात मौजूद है और कुरान करीम में दूसरी आयत में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ की थी। क्या थी? रब्बना वबास फीहिम रसूला, कि अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने रसूल मांगा कि ए अल्लाह मुझे रसूल दे दे, और वही रसूल लिसाने सिद्क है। और इसी तरीके से मल्ला याहदुरुल फकीह आपके सामने होगी, आप उसको खोलें, जिल्द नंबर 4 है जो हमारे पास है। इसके एतबार से जिल्द नंबर 4 में मौजूद है मल्ला याहदुरुल फकीह में कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मल्ला याहदुरुल फकीह जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर इसका है 359। इस पर मौजूद है फरमाया या अली अन दावत अबी इब्राहिम, ए अली मैं ही हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ का नतीजा और मैं ही उनकी दुआ हूँ। इसी तरीके से तफसीर तिबियान है, उसकी जिल्द नंबर 8 है और सफ़ा नंबर 34 पर यही बात मौजूद है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ये बतौर तायीद के पेश कर रहा हूँ कि तायीद इन बातों से होती है, वरना कुरान करीम की आयत मोहकम आयत में मौजूद है कि लिसान सिद्किन अलिया ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ का नतीजा है। और शिया किताबों में भी यही बात मज़कूर है, मल्ला याहदुरुल फकीह जैसे मैंने जिक्र की, और तफसीर तिबियान जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 34 पर मौजूद है और तफसीर साफी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 40 पर मौजूद है कि इसी आयत के तहत मौजूद है लिसान सिद्किन अलिया कौन है। कहा इससे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ का नतीजा थे। और इससे आगे आपने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को साबित करने के लिए तायीन बिल इस्म कहकर कियास किया, हालांकि आप खुद कियास के इनकारी हैं और शिया मजहब बिल्कुल ही कियास का इनकारी है, क्योंकि शिया मजहब का अकीदा इमामत लाना ही इसी वजह से है कि ताकि कियास ना हो। और बाकायदा शिया उलमा ने अपनी किताबों में मासूम इमामों से रिवायात नकल की हैं कि कियास शैतान ने किया था, सबसे पहले कियास शैतान ने किया था। और अल्लाह यारी साहब खुद बाकी शियों को भी इस बारे में चैलेंज करते रहते हैं कि कियास नहीं करना और उनको कहते हैं कि फरामीन मासूम पेश करें। तो
تو فرامین معصوم کی بجائے خود قیاس کرتے ہیں، تو خود قیاس انہوں نے پیش کیا ہے، جس کے مقابلے میں ہم نے فرامین معصوم پیش کیے ہیں کہ یا علی انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں، اور اسی آیت کے تحت مفسرین نے بھی نقل کیا ہے۔ تو یہ اس بات کا جواب ہے جو گزشتہ سیشن میں آپ نے لسان صدق علیہ سے استدلال کیا تھا۔ ابھی آپ کو اگر اس کا جواب دینا ہے تو آپ ذکر کریں، اور نحوی اعتبار سے بھی اور اپنے تضاد کو بھی حل کریں، اور اس طریقے سے جو میں نے ذکر کیا شیعہ کتابوں کے اعتبار سے 3 صورتوں میں نے جواب دیا ہے، آپ تینوں صورتوں کو واضح طور پر ذکر کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سر۔ وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، نحوی لحاظ سے اس کا ترجمہ ترکیب کریں، بسم اللہ ترجمہ ترکیب کرو۔ میرے اوپر ترکیب ضروری نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے نحو کی روح سے استدلال کیا ہے نا، نحوی روح سے آپ نے استدلال کیا، بولو نہیں آتا یا نحو کا نام نہ لو یا اس کا ترجمہ ترکیب کرو۔ استدلال آپ کا ہے، یہ سوال میرا ہے، استدلال میرا ہے، ٹھیک ہے بس ختم۔ یہ تجزیہ ترکیب نہیں کریں گے بھائی، تجزیہ ترکیب نہ کریں۔ دیکھیں عزیزو، نحو میں بعض افعال ہیں جن کو افعال ظنہ و اخواتها کہتے ہیں، ظنہ اور اس کے جیسے جو افعال ہیں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، نحو میں بعض الفاظ ہیں جس کو ظنہ و اخواتها کہتے ہیں، تو یہ 2 مفعول مانگتی ہیں، 2 مفعول مانگتے ہیں، ان کی ایک مفعول نہیں ہوتی، 2 مفعول ہوتی ہیں۔ وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، انہی الفاظ میں سے جعلہ ہے، جعلہ کے 2 مفعول ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ ہاں ہم نے بنا دیا، وجعلنا لهم، ان کے لیے، لسان صدق، سچائی کی زبان کو، کس کو بنا دیا؟ علی علیہ السلام کو بنا دیا۔ یہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ لسان صدق ہو، یہ لسان صدق ہو، یہ علی علیہ السلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ آپ کو جب ترکیب نہیں آتا عربی زبان کا، وجعلنا لهم، ہم نے ان کے لیے بنا دیا لسان صدق۔ لسان صدق کس کو بنا دیا؟ علی علیہ السلام کو بنا دیا۔ لسان صدق مفعول اول ہے، علی علیہ السلام مفعول ثانی، یا کہتے ہیں مفعول اول علی علیہ السلام میں مؤخر ہیں، لسان صدق مفعول ثانی ہے، یہ مقدم ہوئے۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کسی شخص کو عربی زبان کے نحو آتا ہو تو آ کے ہم سے گفتگو کرے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کہتے ہیں یہ عربی زبان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ذکر اسم مبارک بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اسم بھی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، نام بھی کس کا ہے؟ نام بھی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ آیا یہ ہے میرے محترم ناظرین سورہ مبارکہ مریم، سورہ مبارکہ مریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ووهبنا لهم من رحمتنا، ان کو ہم نے اپنے رحمت سے عطا کیا، وجعلنا لهم، اور ان کے لیے ہم نے قرار دیا لسان صدق کو، کس کو قرار دیا؟ علی علیہ السلام۔ آپ کہتے ہیں یہ علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے، اور آپ نے کچھ آیات اور روایت کا بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ آیہ یہ ہے سورہ مبارکہ، یہ بقرہ میں آیہ نمبر 129 ہے، وہ اور دعا ہے، یہ اور دعا کی بات ہو رہی ہے۔ اس دعا کی جو بات ہے، اس طرح نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف ایک ہی دعا، دنیا میں ایک ہی دعا تھی اور ان کی اور دعا نہیں۔ ہم بالکل مانتے ہیں کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا ہیں، اللہ نے ان کو عطا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور دعا تھے ہی نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ ان کے درمیان رسول بھیج، رسولا منہم، میری اولاد میں سے۔ یہ اور دعا ہے، اور جو دعا ہے سورہ مبارکہ شعراء میں، بلی واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یہ اور دعا ہے۔ آپ 2 دعا، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ پہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی صرف ایک ہی دعا، 2 دعا نہیں ہو سکتا؟ آیت نمبر 84 ہے سورہ مبارکہ شعراء میں، بلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، آخرین میں میرے لیے لسان صدق بنا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعا ہیں، ایک دعا ہے کہ ان میں رسول بھیجتے، ایک دعا ہے کہ لسان صدق قرار دے، ٹھیک ہے نا۔ اب اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام نے کہا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دوسری آیت ہے بھائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وہ دوسری آیت ہے، یہ اور آیت ہے۔ یہ بحار الانوار ہے میرے محترم ناظرین، جلد نمبر 36، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر آیات ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق، وہ اب مختلف ابواب ہیں، اس میں باب نمبر 35 ہے، وجعلنا قوله تعالی وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، وقوله تعالی وجعل لي لسان صدق في الآخرين وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق۔ اس میں پہلی جو آیت ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے، وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، معاف کیجیے یہ تفسیر علی بن ابراہیم ہے، تفسیر قمی، وجعلنا لهم لسان صدق علیہ یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام، علی سے مراد کون ہے؟ علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اچھا میں ایک نحوی نقطہ یہاں پہ بتاؤں، علیین علیون علیین علیین، یہ تو واضح بات ہے، اگر کوئی شخص کہہ دے کہ یہ علیین کیوں ہے تو وہ اس لیے واضح ہے کہ مفعول ہے۔ عربی زبان میں جب بھی کوئی فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، علیون، مجرور ہو تو علیین، اور اگر مفعول ہے تو منصوب ہے علیین، یعنی اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ مثلا لقیت علیین، میں نے علی، کسی شخص کا اگر نام ہے علی تو میں نے اس کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرمایا کہ حدثنی بذلک ابی عن الامام الحسن العسکری علیہ السلام، علی ابن ابراہیم کہتے ہیں میرے والد ابراہیم قمی نے اب اس کو روایت فرمایا کس سے؟ امام حسن عسکری
علی علیہ السلام سے. اس کے بعد علی ابن ابراہیم فی قولی تعالی واجعل لی لسان صدق فی الآخرین قال هو امیر المؤمنین علیہ السلام. اس کے متعلق بھی اس نے روایت کی، اس سے مراد بھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. پھر کنز الفوائد سے روایت کرتے ہیں کہ میں راوی کا کیا نام ہے، راوی یونس بن عبد الرحمن کہتے ہیں قلت لابی الحسن الرضا علیہ السلام، میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے ان قوما طالبونی باسم امیر المؤمنین علیہ السلام فی کتاب اللہ عز وجل، کہ ایک طائفہ قوم نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی قرآن میں مجھے دکھائیں. فقلت لهم قوله تعالی وجعلنا لهم لسان صدق علیا، تو میں نے ان کے لیے یہ آیت پڑھی ہے وجعلنا لهم لسان صدق علیا. فقال، تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا صدقت هو هكذا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اچھا استدلال کیا، یہ اسی طرح یہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کا اسم گرامی ہے. قال مؤلفه ومعنى قول لسان صدق اي جعلنا لهم ولدا ذا لسان اي قول صدق، بلی وجعلنا لهم لسان صدق سے کیا مراد ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا فرزند عطا کیا کہ صاحب زبان صدق ہے، اور وہ کون ہے، علی علیہ السلام، یہ فرد ہے. وكل ذي قول صدق فهو صادق، ہر جو شخص قابل صاحب قول صدق ہے تو اس کو صادق ہی کہا جاتا ہے. والصادق معصوم وهو علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو شخص کبھی جھوٹ خطا نہیں بولتا اس کا ہر کلام صحیح ہے، وہ صرف معصوم ہے، کیونکہ غیر معصوم ہمیں کبھی نہ کبھی اس کے زبان سے خطا غیر صدق صادر ہو جاتا ہے، یا کذب صادق ہوتا ہے، یا غیبت ظاہر ہوتی ہے، یا تہمت بہتان. تو غیر معصوم کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ صادق ہو. صادق صرف ہمیشہ جو صادق ہوتا ہے وہ معصوم ہی ہوتا ہے. اچھا پہلا پھر حدیث ملاحظہ فرمائیے، ابن مردوی نے روایت کی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین عن ابی عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. عرضت ولایتہ علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ان کی ولایت اور ان کی امامت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ آخر الزمان میں ایک ایسا امام آئیں گے اتنے عظیم ہوں گے. فقال اللهم اجعله من ذریتی ففعل الله ذلك، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یہ لسان صدق کو میرے ذریے سے قرار دینا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. اور یہ ابن مردوی سے جو نقل کرتا ہے نا، کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے، ابن مردوی یہ مخالفین کی تفسیر ہے. اچھا تو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں ثابت کر دیا. اب ان کا جو کہنا ہے کہ میں نے قیاس کیا، یہ کیا آپ کو قیاس کا پتہ بھی نہیں کہ قیاس کس کو کہتے ہیں. میرے محترم ناظرین، جو قیاس ہماری شریعت میں حرام ہے وہ یہ ہے، آپ ایک حکم جزئی کو لے لینا جس پہ کوئی نص نہیں ہے، ایک حکم جزئی کو لے لیں، مثلا وضو کا مسئلہ ہو یا خمس کا مسئلہ ہو یا زکوٰۃ کا مسئلہ ہو یا طلاق کا مسئلہ ہو، اس پہ کوئی نص نہیں، تو اسی جیسا شبیہ کوئی اور مسئلہ ہو جس پہ نص موجود ہے تو اس میں قیاس کر دیں. ایک مثل پر دوسری مثل کا حکم صادر کر دو تو اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو قیاس بولتے ہیں. یہ حرام ہے. مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جو نسخہ دیتا ہے تو اس سے سوال نہیں کرتے، ڈاکٹر جو کہہ دے وہی عمل کرتے ہیں. کس طرح نہیں، لوگ ڈاکٹر سے سوال کرتے ہیں. اسی لیے شریعت میں بھی ہم مجتہد کے پاس جائیں گے، مجتہد جو کہے گا ہم عمل کریں گے. تو یہ کیا ہے، یہ ایک قیاس ہے. قیاس کیا ہے، ڈاکٹر کے مسئلے پر اور مجتہد سے تقلید کے مسئلے پر یہ قیاس. ایک مسئلہ ہے جو لوگ اس پہ بھی نص نہیں، ڈاکٹر کے مسئلے پہ بھی کوئی نص نہیں، اگر نص ہوتا تو یہ قیاس ہوتا، لیکن ڈاکٹر کے مسئلے پہ جو لوگ سیرہ یہی ہے لوگوں کا کہ سب لوگ یہی کرتے ہیں دنیا میں، تو اس سے ہم قیاس کریں کہ مجتہد کا حکم بھی ہے، یہ اس کو قیاس کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ قیاس ہے، یہ حرام. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو آل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا لسان صدق قرار دیا، یعنی گائیڈ آف ٹروتھ، یعنی وہ صاحب ہدایت جو معلم ہدایت ہے، ان کی زبان اقدس سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی، ہر جملہ ان کا صحیح ہے. تو یہ امامت کی دلیل ہے. کیوں؟ امام وہی ہوتا ہے کہ کوئی خطا نہیں کرتا، کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اس کے کلام میں کوئی بدعت نہیں ہوتی. اگر اس کی ہر جملے کو عمل کریں تو آپ جنتی ہو جائیں گے، اور اس کے ہر نہی سے آپ اجتناب کریں تو آپ جنتی بن جائیں. لسان صدق یہ قیاس نہیں ہے، یہ واضح استدلال ہے، ہر عاقل اس کو سمجھتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ نام امیر المؤمنین علیہ السلام کا قرآن میں ہم نے نام دکھا دیا، امامت ثابت الحمد، اور نصوص بھی دکھا دیا کہ اہل بیت طاہرین علیہم، اور مخالفین کے کتب میں سے بھی ابن مردوی جو ہے وہ مخالفین کی مفسر، اس کی کتاب اب مفقود ہے. ابن مردوی کی جو تفسیر ہے وہ آج کسی کے پاس نہیں ہے، علامہ مجلسی کے پاس تھا، اس نے نقل فرمایا کہ یہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اب جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بالاسم ان کا قرآن مجید میں ثابت ہو گیا ہے. نحوی لحاظ سے بھی الحمدللہ رب العالمین جواب نہیں دے سکے، اور کوئی دلیل بھی نہیں. وجعلنا لهم لسان صدق علیا، یہ کہتے ہیں لسان صدق، یہ لسان صدق کی کیا ہے، لسان صدق کی صفت ہے. ہم نے زبان صدق کو اگر ہم صفت لے لینا کو اوپر کر دیا. علی کس کو بولتے ہیں، اوپر کو، بلند درجہ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے لسان صدق کو اوپر کر دیا. اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں، ہم نے ان کے لیے لسان صدق کو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیا، تو اس کا مفہوم واضح ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ میرے نسل سے لسان صدق قرار دے، اور وہ علی علیہ السلام کو قرار دیا. ٹھیک ہے نا، دو مفعول مانگتی ہیں، ایک مفعول ہے لسان صدق، دوسرا مفعول ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام. اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ جعلنا لهم لسان صدق کو اونچا بنا دیا، ان کے لیے لسان صدق کو اوپر، یہ معنی ہی غلط ہے، یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے. لسان صدق کو اوپر کر دیا، یہ صفت موصوف کی اگر بات کریں نا، اوپر کر دیا ہے لسان صدق. کس کے لیے اوپر کر دیا؟ معنی ہی غلط ہے، یہ معنی ہی غلط ہے. لسان صدق
یعنی سچ بولنا یہ سب کے لیے اچھی بات ہے, یہ سب کے لیے بہترین بات ہے, نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب, اور لسان اس کو اوپر کرنا, اوپر چڑھا دینا, یہ اس کا مفہوم ہی نہیں بنتا, مفہوم ہی غلط ہے. یہ میں نے جواب دیا آپ کی. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک بات ذکر کی کہ لسان صدق اور علیاً جعلنا کے دو مفعول ہیں. اگر جعلنا کے دو مفعول بنائے جائیں تو اس صورت میں آپ نے جو ترجمہ کیا ہے اور آپ کی تفسیر اس کے خلاف آتی ہے. لسان صدق سے حضرت علی مراد لے رہے ہیں. جتنی آپ نے اپنے ائمہ کی تفسیریں پیش کی ہیں یا ائمہ کے اقوال پیش کی ہیں, اس سے لسان صدق سے مراد انہوں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے, اور علیاً آگے جدا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے اگر جعلنا کے دو مفعول ہیں تو دونوں جدا جدا ہے, اور دونوں جدا جدا ہے تو لسان صدق جدا ہے, علیاً جدا ہے. اب لسان صدق کیا ہے اور علیاً کیا ہے اگر آپ کے جو آپ نے خود ترکیب کیا اس کے مطابق دیکھا جائے, ورنہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہے کیونکہ علیاً نکرہ ہے اور آپ کا اپنا بتایا ہوا ایک اصول ہے کہ کبھی آیت ایسی بھی ہوتی ہے اس میں خاص ہوتی ہے اور اس سے عام مراد ہوتا ہے, اور عام آیت سے خاص مراد ہوتا ہے. اس اصول کے مطابق بھی آپ کا استدلال ٹھیک نہ ہوا. اور اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ جو ہم قیاس کرتے ہیں, قیاس ہمارے ہاں وہ باطل ہے جو کسی جزئی مسئلے کے مطابق ہو. تو یہاں جو قیاس آپ نے کیا ہے تو نص پر کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کیا ہے, اور آپ نے کہا کہ یہ آیات مختلف ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا مختلف ہے. اس پر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کسی امام کا قول پیش کر دیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا مختلف تھی اور انہوں نے مختلف دعا مانگی اور جدا جدا دعا تھی, اور اس جدا کا ثمر یہ ہے اور اس جدا کا ثمر یہ ہے. جبکہ میں نے آپ کے اپنے اماموں کی روایت تفسیر تبیان سے جلد نمبر 8 سے اور صفحہ نمبر 34 سے بتائی ہے. اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ دکھائیں, آپ کتاب دکھائیں, کتاب دکھائیں, سچ کہہ رہے ہیں تو کتاب دکھائیں. تفسیر تبیان میں بتاؤں آپ کو, تفسیر تبیان میں مصنف اس میں بہت سارے اقوال نقل کرتے ہیں مخالفین کے اور احادیث نقل کرتے ہیں مخالفین کے. تو اگر آپ وہ کوئی شیعہ حدیث ہے, اگر شیعہ حدیث ہے تفسیر تبیان میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ شیعہ حدیث ہے, تو اس کا دکھاؤ, دکھاؤ صفحے پہ دکھاؤ. کتاب کھولو نا, اس کتاب میں موجود ہے. تم کھولو نا, تم استدلال کر رہے ہو, تم کھولو. تم نے دیکھا میرے سامنے نہیں پڑھی, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اگر میرے سامنے پڑھی ہوتی تو میں نکال دیتا. آپ استدلال کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہوگی نا. اگر کتاب ہے ہی نہیں تو استدلال کیوں کر رہے ہیں؟ کتاب ہے نا, میں نے آپ کو بتایا. تبیان کے کس جلد میں ہے؟ تبیان کا جلد نمبر بتاؤ. جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 34 پر موجود ہے. پرانا چھاپا جو ہے ایران کا چھاپا, اس چھاپے میں آپ دیکھیں اس میں موجود ہے, امام کی طرف سے روایت ہے اور امام کی سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے دیکھا ہے اس حدیث کو اپنی آنکھوں سے؟ آنکھوں سے دیکھا ہے. آنکھوں سے نہیں دیکھتے تو کس سے دیکھتے؟ تو اگر دیکھا تو لے کے کیوں نہیں آئے بھائی؟ اگر آپ کے پاس ادھر استدلال کرنے آئے ہیں, تیاری کی ہے گفتہ آپ نے, لے کے کیوں نہیں آئے؟ پھر جھوٹا اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو لے کے کیوں نہیں آئے بھائی؟ ہے کہ بات نہیں کاٹنی, آپ پھر بات کو کاٹ رہے ہیں. میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا, میں نے آپ کی بات کو سنا. آپ کے پاس کتاب موجود ہے اور امام معصوم کا فرمان موجود ہے, اور امام معصوم کے فرمان کے خلاف آپ نے قیاس کیا ہے, اور جو امام معصوم کے فرمان کے خلاف قیاس کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. آپ اپنے اصول کے مطابق بھی اس سے نکل گئے, اور دوسرا آپ کے اصول کے مطابق میں نے اس کیا نام آیت کا جواب ذکر کر دیا ہے, اور تیسری صورت کہ آپ کی تفسیر میں اور آپ کے بنائے ہوئے مفعول میں دونوں صورتوں میں تضاد لازم آتا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں لسان صدق سے حضرت علی مراد ہیں, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ علی جان تعین بالاسم ہے. اگر تعین بالاسم ہے تو لسان صدق سے کوئی اور مراد ہے, وہ بتائیں کہ لسان صدق کیا ہے. اور اگر تعین بالاسم نہیں ہے تو پھر آپ کہیں کہ لسان صدق سے یہ مراد ہے, اور جب آپ مراد نکالیں گے تو احتمال آ جائے گا. جب احتمال آ جاتا ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, اس صورت میں استدلال ہی باطل ہو جاتا ہے. اور ہم نے آپ سے محکم آیت مانگی تھی اور آپ کے پاس کوئی محکم آیت نہیں. اب اگر آپ اس کے اوپر کوئی جواب ذکر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جعلنا کے دو مفعول ہیں, ان میں سے ایک مفعول لسان صدق علیہ, یہ سارا ملا کر ترکیب کی صورت میں بنتا ہے, اور خود شیعہ مقبول نے بھی اسی کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے, دوسرے شیعہ مفسرین نے بھی اس کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے لسان صدق علیہ, کہ لفظ علی کو لسان کی صفت بنایا ہے. اور اس صورت میں کسی مفسر نے بھی ترجمہ نہیں کیا لسان صدق علیہ کہ علی کو تعین بالاسم کیا ہو اور یہ ترجمہ کیا ہو, یہ کسی مفسر شیعہ نے نہیں کیا. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پیش کریں. اور اسی طریقے سے جعلنا کے دو مفعول ہیں, ان میں سے ایک مفعول جو ہے جعلنا کا لہم ہے, یہ لا اور جار مجرور مل کر ثابت یا حاصل کے متعلق ہو کر یہ پھر اس کا مفعول بنتے ہیں, اور ایک جو ہے یہ اس کا مفعول ہے لسان صدق, یہ مل کر بنتا ہے. تو دو مفعول, تو تیسرا مفعول اس کا ہوتا ہی نہیں ہے. جب تیسرا مفعول ہے ہی نہیں تو آپ نے نکالا کہاں؟ نحو کے اعتبار سے بھی آپ کا استدلال باطل ہے.
اور آپ کے اپنے اصول شیعہ مذہب کے اعتبار سے بھی آپ کا استدلال باطل ہے، اور اسی طریقے سے سنی مذہب کے مطابق تو پہلے سے ہی باطل ہے۔ اس سے معلوم ہوا اور بالکل بات واضح ہوئی کہ شیعہ مذہب کے اپنے اصول کے مطابق بھی اس آیت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نہ خلافت ثابت ہوتی ہے اور نہ تعیین بالاسم ان کا نام ہے۔ ابھی آپ جو ذکر کرنا چاہتے ہیں اس پر وہ ذکر کریں تاکہ آگے سوال کریں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، اس شخص کو تو عربی تو آتی نہیں ہے، وجعلنا لهم لسان صدق علیا کہتا ہے اس کے 3 مفعول ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا بھئی تھا، اسی لیے کہا تھا کہ اس کو ترکیب کرو، انہوں نے ترکیب بھی نہیں کیا۔ جعلنا لهم لسان صدق علیا، واو حرف عطف، جعل فعل، ناف جعلنا یہ فاعل ہے، لهم جار مجرور متعلق بجعل، یہ مفعول نہیں ہے، لهم جار مجرور ہے متعلق بجعل ہے۔ لسان صدق ایک مفعول، علی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری مفعول۔ آپ کہتے ہیں یہ تو ایک ہی چیز ہے، تو اس طرح تو یہ تو بہت عام چیز ہے قرآن مجید میں کہ مثلا حضرت ابراہیم علیہ حضرت انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بناؤں، کس کو خلیفہ؟ آدم علیہ السلام، آدم ہی خلیفہ نا، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا آپ نے کہا کہ آپ ان کی ہٹ دروی دکھائیں، کہتے ہیں آپ کو یہ حدیث دکھائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں، کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 دعائیں ہیں۔ ہو بھائی، ایک دعا یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ میری نسل سے آپ کیا بنائیں کہ پیغمبر بنائیں، یہ دو الفاظ ہی واضح ہے، ایک دعا ہے۔ دوسری دعا ہے بھلے واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یہ اب کوئی حدیث کی ضرورت ہے کہ یہ 2 مختلف دعائیں؟ یہ کسی حدیث کی ضرورت ہے؟ ایک میں کہہ رہا ہے کہ میرے نسل سے لسان صدق آخرین میں بنا دیں، دوسری میں آئے میں ہے کہ ایک نبی بیچ دے، یہ الفاظ ہی مختلف ہیں، یہ 2 مختلف دعائیں ہیں، اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں نا کہ تفسیر طبیان میں، طبیان ڈھونڈ رہا ہوں کہ طبیان میں آپ کے مائکروفون سے بڑا شور آ رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کو طبیان فی تفسیر القرآن، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بات ہے، تو اگر آپ کے پاس تھا نا اس کو لے کے آتے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نکال دیتا ہوں تفسیر طبیان آپ کے لیے، کوئی بات نہیں۔ تفسیر طبیان آپ نے کہا جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 34، اگر اس میں مجھے مل جائے طبیان۔ ہمارے پاس جو ہے نا ایران کی جو چپی ہے اس میں 4 جلدیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 جلدیں، 8 جلدیں والی بیروت کی چاپ ہے اس میں 9 جلدیں، صفحہ نمبر 34 میں یہ آیا ہے نہیں، اس میں جلد نمبر 8 میں۔ اور چلے میں سورہ حدید نکال کے، سورہ حدید میں نہیں، سورہ مریم میں، اب اس کو نکالنے میں ٹائم لگے گا اس کو ڈھونڈنے میں، کیونکہ وہ جلد جو ہے نا میرے پاس جو ہے وہ مختلف ہے۔ آپ ایڈریس صحیح نہیں دے رہے، ایڈریس دے دیتے تو میں نکال لیتا، آپ نکال دینا، اس کو دکھا دیں کہ اس میں لکھا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شیعہ حدیث ہے، کوئی اگر مجھے 5-6 منٹ میرے پاس ہوتا تو میں نکال لیتا آپ کے پاس۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طبیان میں حدیث ہے شیعہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، وجعلنا لهم لسان صدق علیا، علی علیہ السلام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طرح کی اگر حدیث ہوتی نا اس کو آپ اسکین کر کے لے کے آتے ہیں، تو کوئی حدیث نہیں۔ اب ان کا قول یہ ہے کہ علی نکرہ ہے، یہ آدمی نہیں معلوم کہ بھائی کہ جو علم ہوتا ہے وہ نکرہ نہیں ہوتا، علم جو ہوتا ہے اس پہ تنوین آ جاتی ہے لیکن وہ نکرہ نہیں ہوتا۔ علم پہ مثلا کہتے ہیں رأیت محمدا وما محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی مرد کا والد نہیں ہے، وما محمد، یہ اس میں تنوین ہے لیکن یہ نکرہ نہیں، یہ علم ہے۔ علم میں بہت دفعہ علم میں نہ تنوین آ جاتا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ علم میں تنوین نہیں آ سکتا۔ معارف کے بہت سارے اقسام ہیں، آپ نے نحو تو پڑھا ہوگا، معارفہ کے بہت سارے اقسام ہیں، ان میں سے پہلی جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اعلام میں بہت سارے اعلام تنوین پکڑتی ہیں، بہت سارے اگر الف لام شروع میں آ جائے نا، مثلا العباس کہہ دے، العباس کہہ دے، الحسن، الحسین، پھر الف لام جب آ جاتا ہے تو تنوین نہیں آتا، لیکن بہت دفعہ علم پہ تنوین آ جاتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے الفاظ میں۔ علی جو لفظ ہے، علی لفظ علی بوزن فعیل بروزن شریف، علی یہ تنوین پکڑتی ہے لیکن یہ نکرہ نہیں، یہ معرفہ ہے۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین، یہ تو ثابت ہو گیا۔ اب آپ نے جو سوال کیا تھا نا کہ قرآن سے نام دکھائیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کا، وہ آپ کے پاس جب قرآن ہی کامل نہیں ہے، جب آپ باقی حروف ہی نہیں ہے تو آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ قرآن کے سے دلیل کا مطالبہ کریں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، دیکھو عزیزو، ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب انبیاء علیہ السلام پر، آل ابراہیم پر، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو لسان صدق قرار دیا۔ وہ شخص جو سب کے لیے ٹیچر آف ٹروتھ ہے، گائیڈ آف ٹروتھ ہے، ٹنگ آف ٹروتھ ہے، زبان صدق۔ لازمی بات ہے زبان صدق جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ یہ مجاز ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ بہت دفعہ مثلا کہتے ہیں نا لسان صدق، یعنی ذا لسان صدق، یا مثلا یہ ایسے گائیڈ ہیں جن کے زبان سے کوئی خطا بات نہیں نکل سکتی۔ اب میں ان سے واضح طور پر اس آیت کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مختصر الفاظ میں ہم نے تو ثابت کیا کہ اسم گرامی بھی ہے، نام بھی ہے، 7 احادیث بھی ہیں، مخالفین کی بھی حدیث بھی ہے۔ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مردوی سے جو روایت کیا وہ مخالفین کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمیں بتائیں، یہ ٹوپی صاحب مولوی، میں ان کا اسم نہیں جانتا، ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں، یہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ علی علیہ السلام کا اسم گرامی جو ہے یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کا واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ ان کا اسم گرامی نہیں ہے، یہ واضح طور پر یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ بتائیں، اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں ان کا اسم گرامی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، ان کی دعا کا جواب ہے، نام بھی ہے، کس طرح ہوتا تو آپ مان لیتے ہیں نا
اس طرح ابھی نہیں مانتے. یہ کیوں ان کا اسم نہیں ہے, ان کا ذکر نہیں ہے علم کے ساتھ جو ان کا اسم گرامی ہے, یہ کیوں ناممکن ہے؟ اور کس طرح ہوتا تو آپ مان لیتے نا. حضرت عطا مثلا اللہ تعالیٰ رضی اللہ کہتے کچھ کہتے مان لیتے. بسم اللہ کر, میں آپ کا مائکروفون آن کر دوں. جی بسم اللہ. جی بولیں, آواز کریں. کھلا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے گزشتہ ابھی جو بات کی تھی اس میں نے ایک سوال رکھا تھا. میں نے کہا کہ اللہ یاری نے جو ترجمہ کیا ہے اس طرح کا کسی شیعہ مفسر نے ترجمہ نہیں کیا, اس نے ان کے خلاف کیا. اگر ایسا ہے تو آپ پیش کریں. اس نے میرے سوال کو ہاتھ تک نہیں لگایا. بھائی اس نے شیعہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا اقوال وہ شیعہ مفسر نہیں ہے. 12 امام جو ہے وہ شیعہ مفسر نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام, یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو تم؟ میری بات کو نہ کاٹیں. تو غلط بات اس طرح بچگانہ باتیں نہ کیا کرو نا. اور صوفی جی ہم کوئی مجبور نہیں ہے کہ ہر جاہل ادھر آ کے ہمارا وقت لے لے اور کہتے ہماری بات نہ کاٹو. اتنی میں نے احادیث دکھائی ہیں. سب سے دیکھو شیعہ مذہب میں سب سے بڑا مفسر ائمہ اطہار علیہ السلام ہے. جب کہتے ہیں کسی شیعہ مفسر نے نہیں کہا, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ علی ابن ابراہیم کی تفسیر یہ شیعہ مفسر نہیں ہے. آپ کی آواز خراب ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. علی ابن ابراہیم کی جو تفسیر ہے, آواز کھلی ہوئی ہے, آپ کی اپنی مائک خراب ہے, مائکروفون خراب ہے آپ کی, صرف شور آ رہا ہے, آواز نہیں آ رہی. آپ کی دلیل خراب ہے نا, مائکروفون تو خود خراب ہوگا نا جب دلیل ہی خراب ہے. تو میں نے بتایا آپ کو اس نے کسی شیعہ مفسر کی کوئی ترجمہ پیش نہیں کیا کہ جس نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہو. آگے اس نے معصوم اماموں کی خود جو ہے روایتیں پیش کی, تو میں نے اس کے خلاف روایتیں پیش کی. جب معصوم اماموں کی روایتیں ہی خلاف ہیں, اذا تعارض تساقط, تو خود بخود اس سے استدلالی باطل ہو گیا. اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال. اس کے بعد اس نے خود اپنی باتوں سے ہی, اس کی باتوں میں ہی تضاد ہے. ایک طرف کہتا ہے علی وہ کیا ہے, علم ہے, دوسری طرف کہتا ہے لسان صدق حضرت علی ہے. اگر لسان صدق ہے تو علم نہیں ہے, پھر علم کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر دو مفعول بھی بناتا ہے اور دونوں کے کہتا ہے کہ وہ جدا ہے اور یہ جدا ہے, دونوں کو جدا کر کے پھر کہتا ہے کہ لسان صدق سے مراد ہے. پھر تم یہ کہو نا کہ حضرت علی سے ہی حضرت علی ہے, پھر یہ کہو نا, پھر لسان صدق کیوں کہتے ہو؟ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تو ہے کہ مجھے یا اللہ لسان صدق دے, اور یہ خود آپ مانتے ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کا تمہاری اپنی کی ہوئی تفسیر کے مطابق بھی, تمہاری اپنی کی ہوئی بات کے مطابق بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا نہیں بن سکتی. اور جب دعا نہیں بنتی تو آپ کا اپنا استدلالی باطل ہو گیا. اور میں پہلے بھی بات آپ کو واضح کر چکا ہوں کہ آپ نے کہا کہ 2 دعائیں ہیں, اس کے لیے آپ کو ضروری ہے آپ قیاس نہ کریں, آپ کی بات نہیں مانی جائے گی, بلکہ امام معصوم کی تفسیر مانی جائے گی کہ وہ دعا جدا ہے, یہ دعا جدا ہے. آپ امام, میرے 3 سوال تھے. ایک آپ کے باتوں میں تضاد تھا, تو آپ اس تضاد کو حل کریں. اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ معصوم اماموں کی تفسیر سے میں نے ثابت کیا, اس کے مقابلے میں آپ قیاس نہ کریں. تیسرا میرا سوال یہ تھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ جدا دعائیں ہیں, تو اس کے اوپر آپ کسی معصوم امام کی کوئی حدیث پیش کریں اپنی کتابوں سے, شیعہ مذہب سے بتائیں. میرے یہ 3 سوال ہیں, ان کو آپ حل کریں, ورنہ ان کے پاس کچھ نہیں. اپنے سوالوں کے تکرار کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. 1 منٹ میں آپ کی آواز بہت شور آ رہا ہے, ابھی بہت شور آ رہا ہے آپ کے مائکروفون سے. کیا کہنا ہے, بات ختم ہے آپ کی؟ میں آپ کے پاس اس چیز کا آپ سے کیا بات ہی کرنا ہے, کیا آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں بھائی, اسی بات کو آپ تکرار کر رہے ہیں. میں نے آپ سے واضح طور پہ سوال کیا کہ آپ بھائی چپ کرو, آپ سے پوچھا میں نے نا بھائی صاحب کہ آپ دلیل لے کے آؤ کہ یہ کیوں امیر المومنین علیہ السلام کا اسم گرامی نہیں ہے. اب آپ بات کرنا چاہتے ہو, بات کرو. میری باری ہے, آپ حوصلہ رکھو. آگے ختم ہو گیا نہیں بھائی, ابھی میں آپ کا جواب دوں نا, ابھی بھائی صاحب میں آپ کا جواب دے دوں, جواب لے لو, پھر مزید میں فیصلہ کروں گا کہ آپ سے گفتگو کرنی یا نہیں کرنی. بھائی صاحب میرے محترم ناظرین, میں ابھی ڈھونڈ رہا ہوں کہ کتاب طبیان میں یہ جو ادعا کر رہے ہیں کہ اس میں حدیث موجود ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی, یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے. مجھے تقریباً یقین ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ طبیان میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہتا ہے طبیان میں اس نے سند کے ساتھ. بھائی بات کرنا چاہتے ہو یا میں بات کروں؟ ختم ہے تمہاری بات, پھر چپ کرو نا, پھر منہ اپنا نہ ہلاؤ, کیونکہ تمہارے مائکروفون سے بہت شور آ رہا ہے. تم نے میری آواز کو بہت اوپر کیا ہے اور میری آواز جو ہے آپ کی مائکروفون سے واپس آ رہی ہے, اور لوگ ادھر تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ میری بات کو سن رہے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں دوسرے کمرے میں جائیں. ابھی وہ آپ کو نہیں بچا سکتے, وہ آپ کو سکھا رہے ہیں, میری بات سن کر آپ کو سکھا رہے ہیں, وہ آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے شور بہت آ رہا ہے آپ کی مائکروفون سے, وہ میری اپنی آواز آ رہی ہے. یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ نے قیاس کیا, تو اس کا میں نے جواب دے دیا کہ اس میں قیاس ہے ہی نہیں. کہاں قیاس ہے بھائی, اس کو پتہ ہی نہیں کہ
کون سی قیاس ہے جو شریعت میں حرام ہے، اور یہ قیاس ہے ہی نہیں ہے۔ امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے لسان صدق ہے۔ لسان صدق کس کو بولتے ہیں؟ یعنی وہ شخص جس کی زبان سے صرف حقیقت نکلتا ہے، جو حکم وہ دے وہ صحیح ہوتا ہے، جو منع کرے وہ صحیح ہوتا ہے، جو خبر دیتا ہے چاہے وہ علمی مسائل ہو، خلقت کے مسائل سے ہو، وہ سچ ہوتا ہے۔ امام اسی کو بولتے ہیں، پیشوا اسی کو بولتے ہیں۔ یہ استدلال واضح طور پر ہے، یہ عصمت کی دلیل ہے، امامت کی دلیل ہے، ان کی وجوب اتباع کی دلیل ہے۔ اس میں قیاس ہے ہی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اس میں نے قیاس کیا، کہاں قیاس ہے؟ آپ کو قیاس کو پتہ ہی نہیں کہ کس نے یہ باتیں آپ کو سکھا، وہ ادھر سامنے والے بیٹھے ہیں نا، وہ آپ کو سکھا رہے ہیں، ان بیچاروں کو کچھ نہیں معلوم۔ آپ کہتے ہیں کسی شیعہ مفسر کا دکھائیں کہ یہ جو ہے یہ تفسیر وہی ہے جو میں نے ابھی عزیزوں میں نے اتنے اقوال ائمہ اطہار علیہ السلام کے دکھائے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے سب شیعوں کے لیے حجت ہے، کہ سب مسلمین کے لیے حجت ہے، اب کیونکہ آپ کے کتب سے بھی روایت میں نے دکھا دیا کہ لسان صدق علی علیہ الصلوۃ والسلام یا امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کہتے ہیں کسی شیعہ مفسر کا، سب سے بڑے مفسر ہمارے مذہب میں ائمہ اطہار علیہ السلام، انہوں نے جب فرمایا ہے تو پھر کسی بات کی وہ گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شیعہ مفسر ان سے اختلاف کرے۔ اور علی ابن ابراہیم قمی یہ شیعہ مفسر ہے، اور اگر میں ڈھونڈ لوں، میں نے کبھی کسی شخص نے مجھے، کیونکہ ضرورت ہی نہیں بات کی کہ میں اس کے متعلق اب شیعہ مفسرین کے بھی اقوال دکھا دوں۔ جب نص ہوتا ہے اس میں اس کے سامنے علماء کے تعویلات اجتہادات کو اس کی کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے نا کہ ابھی آپ کو بہت سیکھنے کا وقت ہے، ابھی آپ جا کے سیکھ لیں شیعوں سے کس طرح گفتگو کریں۔ اللہ یہ باتیں بچگانہ باتیں، جب حدیث موجود ہے تو اس کے سامنے کسی مفسر کا قول ہی کیا ہے۔ اب پھر آپ کہتے ہیں کہ کسی شیعہ مفسر نے نیک نہیں کہا، یہ بھی آپ کے جھوٹے ہونے اور کاذب ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے آپ کی نے شیعہ حدیث دیکھی نہیں ہے، شیعہ تفاسیر آپ نے نہیں دیکھی کہ ان کے تفاسیر کیا اس آیہ کے متعلق۔ شیعہ تفاسیر میں بہت یہ بات عام ہے کہ اس سے مراد امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ بات بہت عام ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کسی نے نہیں کہا ہے، مجھے یقین آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور آپ نے زحمت بھی نہیں کیا کہ کتابوں کو دیکھ لیں۔ آپ نے کتنے کتابوں کو دیکھا، کتنے شیعہ تفسیروں کو آپ نے دیکھا؟ یہ مسئلہ یہ کہ میں ایک طالب علم ہوں، میرے پاس شیعہ کتابیں بہت زیادہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، شیعہ اور غیر شیعہ کا۔ میں کبھی دعا نہیں کر سکتا کہ یہ مطلب کسی کتاب میں نہیں ہے، مگر یہ کہ انسان سب کتابوں کو دیکھ لے نا، یا کوئی ایسی دلیل ہو کہ وہ یہ بات کسی کتاب میں ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اگر عاقل ہوتے، عقل ہوتی آپ کے پاس، آپ کو شرم حیا ہوتا ناظرین سے، یہ دعویٰ کرتے کہ کسی مفسر نے نہیں کہا۔ یہ بات شیعہ مفسرین میں بہت عام ہے کہ اس سے مراد امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر کہتے ہیں آپ کی بات میں تضاد ہے۔ بھائی صاحب آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، جعلہ کے جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں، قرآن مجید انہوں نے پڑھا ہے، قرآن مجید میں جعلہ کے جو مفردات ہیں، مثلا میں آپ کو کچھ دکھا دوں، سورہ مبارکہ یوسف میں فرمایا قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا اقامہ کرنے والوں سے بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ اجعلنی مجھے بنا دے مقیم نماز قائم کرنے والوں میں سے۔ یہ دو ہیں یا ایک ہیں؟ یہ ایک ہی ہیں۔ بلی وجعل، فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنے لیے اہل تسلیم سے، اہل خضوع سے بنا دے۔ یہ مسلمین اور ابراہیم اور ان کے بیٹے یہ دو ہیں یا ایک ہی ہیں؟ اے اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ ابراہیم علیہ السلام ان کے فرزند یہ مسلمین ہیں، یہ ایک ہی ہیں۔ وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، لسان صدق کو ہم نے علی علیہ السلام کو بنا دیا، یہ ایک ہی ہیں۔ علی علیہ السلام ہی لسان صدق ہیں، علی علیہ السلام کو ہی کو اللہ تعالیٰ نے لسان صدق بنا دیا۔ کہتے ہیں یہ کیوں ایک ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی کہ کیوں ایک ہے؟ میں نے فلانے کو ٹیچر بنا دیا ہے، اب اردو میں کہہ دوں میں نے احمد کو اپنے اسکول میں پرنسپل بنا دیا۔ یہ دو آدمی ہیں یا ایک آدمی ہے؟ ایک احمد ہی پرنسپل، میں نے اس کو اس عہدے پہ لگا دیا، کہہ رہا کہ یہ ان کو دو ہونا چاہیے، ان کے دونوں مفعول دو ہونے چاہیے، ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط بات ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ نحو کا پتہ ہے نہ عربی کا پتہ ہے۔ ظن و اخواتها، کس نے کہا کہ ظن و اخواتها کہ اس کے دو فاعل جو ہیں دونوں فاعل کو ان کو یہ ایک نہیں ہو سکتے؟ یہ مفہوم کے لحاظ سے دو ہونے چاہیے، مصداق کے لحاظ سے یہ ایک ہو سکتے ہیں، مفہوم کے لحاظ سے لسان صدق ایک معنی رکھتا ہے، علی علیہ السلام ایک فرق ہے نا مفہوم کے لحاظ سے، لیکن مصداق کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں احمد کو میں نے ٹیچر بنا دیا، احمد مفہوم ایک ہے، ایک شخص ہے دنیا میں، ٹیچر ایک اور چیز ہے، دونوں کا مفہوم ایک نہیں، لیکن مصداق میں ایک ہے۔ احمد کو میں نے ٹیچر بنا دیا، یہ دو ضروری نہیں کہ دو ہوں، اس طرح کوئی بات ہے ہی نہیں۔ بہرحال آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اب ابو بکر کی خلافت کی اگر کوئی دلیل ہے، آپ نے اپنا امتحان دے دیا ہے بھائی صاحب، آپ نے اپنا امتحان دے دیا ہے، اب دوسرے لوگ بہت سارے منتظر ہیں، آپ اجازت دیں میں آپ اپنے ٹیچر وغیرہ کو لے کے آئیں۔ مولوی صاحب آپ سے میری گزارش یہی ہے، آپ کی کم علمی، ابھی کھول دیتا ہوں، آپ کو کھول دیتا ہوں، میں اس طرح کاٹ نہیں دیتا کہ آپ کو باپ کی بات سنے بغیر آپ کو کاٹ دوں، لیکن آپ کی کم علمی اور جہل ہم لوگوں کے لیے باعث اذیت ہے۔ آپ جو ہے نا اپنے ٹیچرز کو لے کے آئیں انشاءاللہ، تب اپنے جو آپ کے جو بڑے مولوی ہیں ان کو لے کے آئیں، اور وہ جو آپ نے ادعا کیا ہے کہ کتاب تفسیر تبیان میں وہ حدیث موجود ہے، اس کا اسکین بنا کے کیمرے کے سامنے اس طرح رکھ لیں، ٹیلی فون کے سامنے رکھ لیں، ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا کہ وہ کون سی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بسم اللہ کریں، آپ کچھ بات کریں، اس کے بعد آپ سے خدا حافظی ہے، میں آپ کا مائک کھول دوں۔ جی سر بات کریں۔
آپ نے جو کہا استدلال کیا، آپ نے کہا کہ وجعلنا مسلمین لکا، اس آیت کو بھی دیکھیں، اور وجعلنا لسان صدق علیہ اس کو بھی دیکھیں، اور پھر دونوں کو ملا کر مفعول بنا کر دکھایا، پورے سیشن والوں کے سامنے دکھایا، دونوں ایک جیسی ہیں۔ وہاں وجعلنا کے دو مفعول کون سے ہیں بتائیں؟ وجعلنا واو حرف عطف، اجعل فعل اور فاعل، کیونکہ یہ فعل امر ہے، اس میں فاعل کا ضمیر اس میں مکتوم ہے، مقدر ہے۔ وجعلنا نون جو ہے یہ ضمیر متصل مفعولی ہے، ضمیر متصل منصوب ہے، یہ پہلا مفعول ہے۔ مسلمین یہ مفعول ثانی ہے، لکا جار مجرور متعلق بہ اجعلنا۔ بسم اللہ، ختم بات، آپ سیکھ لو ہم سے۔ وجعلنا میں نا ضمیر جو ہے یہ مفعول ہے اس کا، جی بالکل، وجعلنا مسلمین لک یہ مفعول اول ہے، یہ مفعول ہے، بالکل مفعول ہے۔ اور بھائی وجعلنا مسلم، یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، یہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، اتنی شرمندگی ہے آپ کی، تو کیا ہے وجعلنا مسلمین لک، یہ سیغہ کون سا بنتا ہے معلوم نہیں ہے، اور آپ ادھر لمبے لمبے سے وجعلنا تو نہیں ہے، وجعلنا ہے، بس چھوڑو بھائی چھوڑو، تم جا کے بھی سیکھ لو، آپ علماء دیکھ رہے ہیں نا، سیگا کون سا ہے، اور آپ قیاس کر رہے ہیں، پھر وہی قیاس کر رہے ہیں جس قیاس کے آپ انکاری ہیں، آپ پھر قیاس کر رہے ہیں، اور میں آپ نے بتاؤ سیگا کون سا ہے؟ شیعہ مفسرین نے تفسیروں میں نقل کیا، شیعہ مفسرین نے جتنی بھی آپ نے تفسیریں پیش کی ہیں اس میں لسان صدق کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے حضرت علی مراد ہے، جتنے اماموں کے فرمان ہیں، کسی شیعہ نے یہ نہیں کہا کہ علی حضرت علی کا تعین بالاسم ہے۔ کافی ہے بھائی، کافی ہے، آپ کی جہالت کے لیے کافی ہے کہ آپ نے کہا وجعلنا مسلمین، یہ نا جو ہے یہ ضمیر مفعولی نہیں ہے، آپ کے لیے کافی ہے، ابھی جا کے تم سیکھ لو بیٹے، ابھی تم جا کے سیکھ لینا، ابھی کافی ہے ایسے جاہلوں کے ساتھ۔ بھائی مثلا میں کہہ دوں لفظ ہمارا پاکستان، یہ کہتے ہمارا کا مطلب ہے تمہارا، اس طرح وجعلنا مسلمین لک، یہ جعلنا نہیں ہے، دو مختلف لفظ ہوتے ہیں عربی زبان میں میرے عزیزو۔ مثلا ہم کہتے ہیں نا، یہ اس طرح میں آپ کو دکھا دوں کہ مجھ سے مراد کیا، ایک ہے جعلنا ربنا وجعلنا، یہ وجعلنا یہ کس کے مرادف ہے؟ جعلنا کی طرح ہے، جعلنا یہ منصوب ہے، فاعل اس کا اس میں مقدر ہے، یہاں پہ ہوا ہے، یہاں پہ انتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے جعلنا، یہ جو ہے نا جعلنا، اس کا فاعل مقدر نہیں ہے، اس کا فاعل یہ ہے نون الف، یہ مقدر، اس کا فاعل ہے، اس کا فاعل متصل ہے، ضمیر متصل ہے، مرفوعی ہے، یہاں پہ یہ جو وجعلنا ہے، وجعلنا یہ جو نا ہے یہ ضمیر ہے منصوب متصل، یہ نا جو ہے جعلنا یہ جو ہے ضمیر مرفوع متصل، یہ اس کو جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، بہرحال شخص کو اتنا نہیں معلوم۔ وجعلنا مسلمین لک، یہ بالکل اسی طرح ہے، وجعلنا لهم لسان صدق علیہ۔ جب کوئی کالر ہے ان کے پاس، میں دیکھتا ہوں، تم بھائی ٹوپی والے تم اپنے استاد کو لے کے آؤ، اس کو کچھ آتا بھی ہو۔ السلام علیکم، بات کریں بھائی صاحب۔ السلام علیکم بھائی۔ جی سر، کون بات کر رہا ہے میرے ساتھ؟ بھائی آپ سے بات ہوئی تھی، میری ماسک لگایا ہوا تھا میں نے۔ کون ہے بھائی؟ ماسک والے ہندو بھائی، وہ آیت نمبر 10 ہے، سورہ حدید آیت نمبر 10، اس میں کیا ہے؟ پڑھ لو نا بھائی، آیت پڑھ لو۔ میں بتاتا ہوں اس میں کیا ہے، آپ کو ایک سیکنڈ کھول لیتا ہوں، کھول لیں۔ السلام علیکم، بات کریں بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ابو یونس ملتان کر رہا ہوں۔ جی سر، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، بات کریں بھائی۔ جی، وہ ایک حوالہ جو ہے نا وہ رہ گیا تھا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے جو بخاری شریف میں یہ پیش کرتے ہیں نا کہ ابو جحیفہ سے جو ہے نا سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس اور بھی کچھ ایتے یا صورتیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، اور کبھی سفیان بن عینیہ نے یوں کہا کہ جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے نا، حدیث نمبر بتاؤ نا۔ یہ حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو ہے نا جو پاکستان میں یہ 6915 ہے، 6915۔ میں دیکھتا ہوں کس کتاب کا نام کیا، باب کا نام کیا؟ یہ بخاری ہے جی کتاب، اس کا جو ہمارے پاس یہی ہے۔ دیکھیں وہ غلط ترجمہ کیا، آپ کے لیے جس نے ترجمہ کیا نا وہ غلط ترجمہ ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ وہ بخاری میں کتاب صحیح بخاری ہے، یہ جو ہے صفحہ نمبر 1222 ہے، وہ حدیث جو اس کے آپ ذکر کر رہے ہیں نا 6915۔ ابا جحیفہ کہتے ہیں سألت علی علیہ السلام، میں نے علی علیہ السلام سے پوچھا هل عندكم شيء مما ليس في القرآن، آپ کے پاس کیا کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے؟ قرآن میں موجود نہیں ہے، مثلا ایسا علم ہو، ایسی کتاب ہو جو قرآن کا جز نہیں ہے، اور بھی مثلا علم کے ایسی باب ہو۔ وقال ابن عیینہ مر ما ليس عند الناس، ابن عیینہ نے کہا کہ هل عندكم شيئا ليس عند الناس،
آپ کے پاس علم کا مثلا کتاب ہو, ایسے مجموعہ ہو جو دوسروں کے صحابہ کے پاس نہیں, آپ کے پاس ہو. تو انہوں نے کہا والذی فلق الحب وبرأ النسم ما عندنا الا ما فی القرآن. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس نے دانا کو پیدا کیا اور لوگوں کو دانا کو چاک کیا اور لوگوں کو خلق کیا ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں سوائے اس کے جو قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا, یہ حدیث یہ ہے, ترجمہ یہ ہے, اور یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, بہرحال یہ ان کی ہے, لیکن اس میں یہ بات نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کہا ہو کہ قرآن جو ہے جو موجودہ قرآن ایک کامل ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہے, انہوں نے کہا نہیں قرآن کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. بات یہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ حدیث ہے بھی جھوٹی. ہاں اوکے, تھینک یو سر, تھینک یو. ایک منٹ عزیزوں, انہوں نے جو مولوی صاحب نے جو ابھی کہا ہے نا تفسیر تبیان میں یہ آیا موجود, یہ حدیث ہے, وہ تو جھوٹ تو کہہ رہے تھے وہ. تو میں تفسیر تبیان, ابھی مجھے 4-5 منٹ لگیں گے اس کو ڈھونڈنے میں تفسیر تبیان کھول دیتا ہوں, سورہ مریم آیا نمبر 50. اس میں ٹائم لگتا ہے بھائی, کیونکہ اس میں ٹائم تو لگتا ہے نکالنے میں, لیکن اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو میں کوئی بات نہیں, اس کو نکال دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کس حدیث کی بات کر رہا تھا. سورہ نور, سورہ مریم, یہ مل گیا جناب. یہ تفسیر تبیان ہے, التبیان فی تفسیر القرآن, چاپ دار احیاء التراث العربی بیروت, جلد نمبر 7, سورۃ الکہف ہے. یہ ہے بھائی سورہ مریم میں یہ ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا علیہ السلام. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حدیث ہے کہ یہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس میں صفحہ نمبر 131 میں اس آیت کی تفسیر ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا أي مِّن نِّعْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. قال ابن العباس والحسن البصري معناه الثناء الجميل حسن من جميع أهل الملل لأن أهل الملل على اختلافهم يحسنون الثناء عليهم. وتقول العرب جاءني لسان من فلان يعني مدحه أو ذمه. قال عامر بن حارث. یہ حسن بصری اور ابن عباس کی اقوال ہیں. اس میں کوئی اس کے بعد جو ہے نا وذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا, کوئی حدیث نہیں. آپ کہہ رہے تھے نا ٹوپی والے مولوی کہ تفسیر تبیان میں شیعوں کی حدیث ہے, اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں تفسیر تبیان میں. آپ کا جھوٹ الحمدللہ ثابت ہو گیا. مجھے کوئی ٹائم لگ گیا اس کو ڈھونڈنے میں, لیکن آپ کا جھوٹا ہونا ثابت. مجھے پتا تھا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے تھے, مجھے تقریباً یقین تھا, لیکن میں دیکھنے کے بغیر میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو جھوٹا کہنا چاہ رہا, لیکن آپ ایک جھوٹے انسان. آپ نے کہا تفسیر تبیان میں حدیث موجود ہے سند کے ساتھ شیعہ اماموں سے, سند کے ساتھ کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جھوٹے آدمی, کیونکہ تم لوگ سچ بول کے شیعوں سے مناظرہ نہیں کر سکتے, جھوٹ بول کر ہی آپ لوگ بات کر سکتے ہو شیعوں سے. بات کریں. السلام علیکم پاکستان, لاڑکانہ والے بھائی بات کریں. لاڑکانہ صاحب وعلیکم السلام سر, کیا حال چال ہے آپ کے, خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ, بس دعائیں کرتے رہتے ہیں آپ کو, ہم تو اہل سنت ہی ہیں. اچھا, اللہ سے آپ کو خوش رکھے, اور دیکھتے رہتے ہیں آپ کی کلپ. جو ہمارے جو بھٹو قوم کے ہیں ادھر لاڑکانہ میں, ان کی امام بارگاہ ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بتا دوں اپنا, تو ان کی جو ہے بھٹو قوم کے ہیں, ان کی امام بارگاہیں ادھر ہمارے ساتھی ہیں. ان کی عزاداری میں یا نوے خانی میں آواز تھوڑی اچھی ان کے چلے جاتے ہیں نوے خانی کرنے, کیونکہ ہمارے سندھ کا جو لاڑکانے کا ماحول ہے وہ تقریباً ملا جلا ہوا ہے. 95% جو یہاں پر ہیں وہ شیعہ سنی سارے اکٹھے ہوتے ہیں, جو رشتہ داریاں بھی بنی ہوئی ہیں. ہمارے پاس ایسا کوئی خاص تعصب نہیں ہے. باقی یہ محرم میں جو نکل آتے ہیں 5% ناسبی آئے, وہ سارے محرم کے دنوں میں نکل آتے ہیں کہ یہاں سے روٹ نہ نکلے, یہاں سے نہ نکلے. تو آپ کی ویڈیو کلپ سے استفادہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ 1-2 مہینہ لگے گا, اور انشاءاللہ جو سب جواب ہیں آپ کو وہ سارے دے رہے ہیں. آپ کے لیکچر وغیرہ سنتے ہیں تو 2-3 مہینے لگیں گے انشاءاللہ ہم کو بھی شیعہ ہونے میں. انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی آپ, اللہ آپ کو عزت دے. دعائیں کرتے ہیں اور اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی, خدا حافظ. جی سر بات کریں. السلام علیکم, بات کرو بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ سر میں وجی بات کر رہا ہوں پاکستان کا. وجی بھائی کیا حکم ہے بھائی, حکم کریں. قبلہ یہ ہے جو ہے حکم آپ سے سب سے پہلے تو یہ ہے مولا آپ کو بہت 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 سلامت رکھیں. تھینک یو سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری وائف جو ہے نا وہ تو سننی ہے, اور میں جو ہے وہ شیعہ تو ہوں لیکن میں بھی کنورٹ ہوں, لیکن مجھے کنورٹ ہوئے 8 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. 18-19 سال کی عمر میں کنورٹ ہو چکا تھا. تو ابھی جو ہے ابھی میری وائف جو ہے نا وہ بھی آپ کو بہت سنتی ہیں. اور اس کے علاوہ قبلہ سب سے بڑا جو مین سوال ہے نا, یہ بہت ہی زیادہ مشکلوں سے آپ کے پاس نمبر لگا ہے, لائن پہ لگی ہے, اور یہ بہت زیادہ ضروری سوال ہے اس وقت کے حساب سے. کیا وہ سوال ہے سر؟ مسئلہ یہ ہے, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا, ویسے تو میری بہت اپنی کہانی ہے, جو میں علماء کے پاس بھی گیا ہوں, مدرسے میں بھی گیا ہوں. مدرسے پھر میں بعد میں چھوڑ دیا مدرسہ میں نے, مجھے جب یقین ہو گیا کہ وہاں پہ مجھے کچھ نہیں پڑھایا جا رہا. ابھی میں نے پچھلے رمضان, ابھی اسی رمضان میں آپ کو سننا شروع کیا, تب مجھے بہت شیعہ مدرسے میں تھا, گھر والوں سے لڑ کے سب. مولوی آپ کو مارتے تھے نہیں مارتے تھے مدرسے میں؟ مولوی مارتے نہیں تھے, لیکن
مارتے نہیں تھے لیکن مولوی جو ہے بہت ذلیل کرتے تھے. کیسے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو ہے مطلب ہے کہ ابھی میرا شوق الگ چیز میں تھا. میں کنورٹ ہو کے شیعہ سے سنی سے شیعہ میں آیا. میں کوئی صرف نحو سیکھنے تھوڑی آیا تھا. آپ مجھے فقہ پڑھاتے جاؤ, وہ ہاتھ میں دے دو, یہ جو ہے سیستانی کی وہ ہے. اچھا سوال کرو بھائی, سوال کیا ہے بھائی؟ ٹائم بہت ہو گیا نا, پاکستان میں 4 بجے بج گئے صبح کے. آپ سوال کرو بھیا. جی قبلہ, میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتا ہوں. دیکھیں آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے فتنہ ایکس مسلم کر کے ایک فتنہ چل رہا ہے. لوگ مرتد ہو رہے ہیں, اس کے بعد وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, یوٹیوب پہ چینل بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے قبلہ, میں ان کو بہت سن چکا ہوں, لیکن میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ جب تک یہ لوگ جو ہے نا, یہ لوگ اسلام کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, یہ لوگ پوری طریقے سے اسلام کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ صرف اپنا دین پڑھتے ہیں, اپنی بخاری مسلم صحیح ستہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد یہ منہ اٹھا کے آ کے لگاتے ہیں اسلام کے اوپر اعتراضات. بالکل اسلام کے مذہب عمریہ پہ اعتراض ہیں, وہ سب ان کے مذہب عمریہ پر اعتراضات ہیں, وہ شیعہ پہ نہیں. بات ہے کہ کب تک ہم ایسے, ہمارے نبی ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ اسلام ہی غلط, اور ہم سنتے رہیں گے. قبلہ میں اس بات پہ بہت میرا مضطرب ہوتا ہے. میں اس بات کو جان چکا ہوں کہ اگر واقعا یہ لوگ نہ دین کے ساتھ ساتھ اگر چاہے جعفریہ کو بھی پڑھ لیتے نا, اگر یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو منسوب دین ہے, جو رسول خدا کے بعد مولا علی علیہ السلام سے جو دین منسوب ہے, وہ دین بھی ایک دفعہ پڑھنے کی زحمت کر لیتے نا, یہ تو یہ کبھی مرتد نہ ہوتے. لیکن آج کے دور میں ان کو یہ جواب دینے کے لیے میرے پاس ریسرچ نہ, میرے پاس وسائل ہے نہ, میرے پاس ریسرچ ہے. اوکے تھینک یو میرے بھائی, وقت ختم ہے بھائی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کوئی سوال تو کر نہیں رہے بھائی, آپ کو رپورٹ دینا. کوئی سوال ہے؟ یہ رہنمائی چاہ رہا ہوں آپ سے. رہنمائی آپ کی خدمت میں یہی ہے کہ آپ جو ہے میری تقریروں کو اچھی طرح سے سن لیں, اس میں سیکھ لیں. اس کے علاوہ علامہ مجلسی کے جو کتب اردو میں ترجمہ ہو چکے ہیں ان کے مطالعہ کریں. ٹھیک ہے نا, میرا آپ سے یہی. کون سی کتاب کا نام بتایا آپ نے؟ علامہ مجلسی کی جو بھی کتاب آپ کو اردو میں ملے اس کو مطالعہ کریں, اسے سیکھیں. آپ سب کا بہت شکریہ. علامہ مجلسی کی سب کتابیں اچھی ہیں, سب کتابیں مفید ہیں, اور اس میں بہت آپ کو مواد مل جائے گا. اچھا آپ سب کا, اس کے علاوہ بھی بہت ساری مفید کتابیں ہیں, مطلب یہ نہیں کہ دوسری کتابیں غیر مفید ہیں, لیکن موجودہ دور کے علماء جو کتابیں لکھتے ہیں اکثر ان سے بچا کریں. موجودہ دور کے علماء مراجع جو کتاب لکھتے ہیں نا, اکثر, میں نہیں کہتا سب, لیکن اکثر اس میں کفریات ہوتی ہیں اور آپ کو دین سے وہ دور کر دیں. لیکن علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں سب کے سب سراسر نور ہیں, کیونکہ وہ صرف اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں مرحوم مرزا حسین نوری تبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی, یا کتاب اگر ترجمہ ہو چکا ہے مرحوم شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی, ان کی کتابیں مطالعہ